ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, मैं मोहसिन असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट यूपीएस उर्दू सिंदोल ज़िला बीदर, आज दूसरे पीरियड में मैं आप सबका रियाजी की क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। जमात चाहरुम बाब नंबर 6, उन्वान है तक़सीम, हिस्सा दुवम, दुवम मतलब पार्ट 2, दूसरा घंटा है। आज हम पहले घंटे में, पहले पीरियड में जो देखे थे, जो सीखे थे, उसमें ग्रो बनाकर तक़सीम करना और नुक़ात के ज़रिए तक़सीम करना और दोहराई गई तफरीक़ के ज़रिए तक़सीम करना हम पहले पीरियड में देखे थे। आज हम ज़रब और तक़सीम का ताल्लुक़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और तक़सीमी नुकात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सेब की तादाद कितनी है, आप नीचे जो लकीर आ रही है इसको देखें। ये जो ऐसे जो लकीरें हैं, ऐसे जो लाइन हैं सेब के, इसको हम सफ़ बोलेंगे। ऐसे कितने सफ़ नज़र आ रहे हैं आपको बच्चों? 3 सफ़। गुड गुड। एक सफ़, दूसरी सफ़, तीसरी सफ़, 3 सफ़ नज़र आ रहे हैं आपको। हर सफ़ में कितने सेब हैं? 4। हर सफ़ में कितने सेब हैं? 4 सेब हैं। इसी तरीक़े से हर सुतून में कितने सेब हैं? हर सुतून में कितने सेब हैं? हर सुतून में 3 सेब हैं। तो बच्चों, हर सुतून में कितने सेब हैं? 3 सुतून। 3 ज़रब 4, 3 ज़रब 4, 3 चौक 12। तो यहाँ पर सेबों की तादाद कितनी होगी? कितनी है? 12 है। हम किस तरीक़े से मालूम करें? ज़रब के अमल से मालूम करें। इसी के साथ, या अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं, 4 ज़रब 3 मसावी 12। इस तरीक़े से भी हम ज़रब के अमल के तहत ये भी कर सकते हैं। पहले जो हम करें, सुतून को सफ़ों से ज़रब दिए, सुतून के सेबों को और सफ़ के सेब को ज़रब करके जुमला तादाद कितनी है मालूम करें। या हम क्या करें, सफ़ की तादाद को, सफ़ में कितने सेब हैं और सुतून में कितने सेब हैं, उनको ज़रब करके ये तादाद को मालूम करें। अब हमारे को मालूम है कि ये यहाँ पर जितने सेब आपके सामने नज़र आ रहे हैं वो 12 हैं। बांटे गए सेब को, 12 सेब को यहाँ पर बांटा गया है। तो कुल सेब की तादाद कितनी है जी बच्चों? वेरी गुड, 12 है। इसको हम तक़सीम के अमल में इस तरीक़े से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले 12 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तक़सीम लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? 4 लिखेंगे। 4 क्या है? ये हर सफ़ में 4 सेब है। अब मसावी क्या आया? बोलिए। 3 आया। मसावी 3 आया। 12 सेब हैं, उनको तक़सीम करे हैं हर सफ़ में 4 की तादाद से। तो हर सफ़ उसके जो सुतून की तादाद में, सुतून में जो सेब की तादाद है वो 3 है। या इसको इस तरीक़े से लिखेंगे तक़सीम में, 12 तक़सीम 3 मसावी
4. یہ دونوں طریقے آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ دونوں طریقے. اسی کے ساتھ ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ایک اور مثال میں آپ کے سامنے کیا نظر آ رہے ہیں؟ گیند نظر آ رہے ہیں. کچھ آپ کے سامنے کیا نظر آ رہے ہیں؟ گیند نظر آ رہے ہیں. یہ گیند کو بھی ہم ستون میں اور صفوں میں بانٹا گیا ہے. ستون میں اور صفوں میں بانٹا گیا ہے. آپ بتا سکتے ہیں گن کر کہ ہر صف میں کتنے گیند کی تعداد ہے؟ گیندوں کی تعداد کتنی ہے ہر صف میں؟ آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں بچوں. کتنی ہے بولیے؟ 4 ہے. ہر صف میں 4 ہے. گیندوں کی تعداد کتنی ہے ہر صف میں؟ 4 ہے. اور ستون میں ایسے جو لائن ہے گیندوں کی 4 5 صف ہے. کتنے بچوں کتنے صفیں ہیں؟ 5 ہیں. ہر صف میں کتنے گیند ہیں؟ 4 ہیں. ستون کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 ہے. اچھا، ہر ستون میں کتنے گیند ہیں؟ 5 گیند ہیں. اب اس کو ہم ضرب کے عمل سے دیکھیں گے تو کیا معلوم ہوتا ہے ہمارے کو؟ 4 کو اور ضرب 5 کو، 4 سے ضرب 5 کو دینے پر، 4 سے ضرب 5 کو ضرب کرنے پر، 4 سے 5 کو ضرب کرنے پر کتنی تعداد ہوگی گیندوں کی؟ 20 تعداد ہوگی. اب ہم 4 سے کیا کریں؟ 4 سے 5 کو 4 سے 5 کو ہم ضرب کریں جی، تو کتنا آیا؟ 20. تو یہاں پر گیندوں کی تعداد کتنی ہے؟ جملہ 20 ہے. پورے ٹوٹل جو گیند ہیں یہاں پر آپ کے سامنے جتنے گیند ہیں وہ 20 ہیں. 20 کو ہم کیا کریں؟ کیسا معلوم کریں؟ ہم ضرب کے عمل سے معلوم کریں. یا ہم اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں 5 ضرب 4. 5 ضرب 4 اس طریقے سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں. 5 ضرب 4 کتنا ہوتا ہے؟ 20 ہوتا ہے. اس کو ہم تقسیم کے عمل میں، کل گیند کی تعداد آپ کو معلوم ہو گئی. کل گیند کتنے ہیں جی یہاں پر؟ بولیے آپ بچوں. جی 20 ہے. شاباش، گڈ. 20 تقسیم 4 مساوی کتنا آ رہا ہے جی؟ 5 آ رہا. 20 تقسیم مساوی 5. یا اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں 20 تقسیم 5 مساوی 4. ضرب میں ہم دو عدد کا حاصل ضرب معلوم کرتے ہیں. تقسیم میں ہمیں دو عدد کے حاصل ضرب اور ایک عدد معلوم ہو تو دوسرا عدد معلوم کر سکتے ہیں. عمل تقسیم کے تحت تقسیمی نکات معلوم کریں گے. 5 ضرب 6 مساوی 30. 5 چھکے 30. 5 چھکے 30. اب یہ دو عدد کا حاصل ضرب اب ہمارے کو معلوم ہو گیا. 5 اور 6 کا حاصل ضرب کتنا ہے؟ 30 ہے. تو اس کے ہمیں تقسیمی نکات معلوم کرنا ہے. تو 30 تقسیم 6 مساوی 5. یہ ایک تقسیمی نکات ہے. 30 تقسیم 6 مساوی 5. اور ایک تقسیمی نکات دیکھیں گے ہم 30 تقسیم 5 مساوی 6. بچوں اس طریقے سے ہم تقسیمی نکات معلوم کر سکتے ہیں، یا معلوم ہے ہمارے کو کہ ہم اس کو تقسیمی نکات بولتے ہیں. یہ دونوں 30 کے تقسیمی نکات ہیں. اور ایک مثال دیکھتے ہیں ہم تقسیمی نکات کی. یہاں پر دو عدد کا حاصل ضرب 72 ہے. وہ عدد کیا ہیں؟ 8 ضرب 9 ہے. 8 ضرب 9 ہے. 8 ضرب 9 کا جو حاصل ضرب ہے
وہ 72 تقسیم 8 مساوی 9. 72 تقسیم 8 مساوی 9. دوسرا تقسیمی نکات 72 تقسیم 9 مساوی 8. یہ تقسیمی نکات ہیں، دونوں بھی تقسیمی نکات ہیں، یہ دونوں بھی صحیح ہیں، یہ دونوں بھی طریقے ہیں تقسیمی نکات کے. اب ایک اور ایک مثال دیکھتے ہیں تقسیمی نکات کی. 3 ضرب 7 دو عدد ہیں، یہ دونوں کا حاصل ضرب 21 ہے. 3 ضرب 7 3 ستے 21. 3 ضرب 7 مساوی 21. 3 ضرب 7 مساوی 21 آ رہا. تو اس کے تقسیمی نکات کیا ہوں گے؟ 21 تقسیم 3 مساوی 7. 21 تقسیم 3 مساوی 7. اسی طریقے سے دوسرا تقسیمی نکات ہے 21 تقسیم 7 مساوی 3. 21 تقسیم 7 مساوی 3. آپ جو مثالیں یہاں پر دیکھ رہے تھے بچوں، یہ کون سی مثالیں ہیں؟ تقسیمی نکات کی مثالیں ہیں. دو عدد کا حاصل ضرب جو ہوتا ہے وہ حاصل ضرب ہوتا ہے. دو عدد کا ضرب کرنے پر جو عدد حاصل ہوتا ہے اس کو حاصل ضرب بولتے ہیں. اب جو ہم نیچے لکھے جیسا کہ 21 تقسیم 3 مساوی 7 یا 21 تقسیم 7 مساوی 3، یہ تقسیمی نکات ہیں. اسی طریقے سے ہم آگے بڑھ کر ایک اور مثال دیکھتے ہیں. اگلی مثال میں کیا ہے؟ ایک ہندسی اعداد سے بغیر باقی کے تقسیم کرنا. ایک ہندسی عدد بولو تو ایک عدد سے ہم تقسیم کریں گے، اور تب تک تقسیم کریں گے بچوں کوئی چیز باقی نہ رہے، یعنی کوئی عدد باقی نہ رہے تب تک ہم تقسیم کریں گے. اس کا یہ مطلب ہے. مثال ہے 138 آئس کریم کے کاڑیوں سے. مثال ہے 138 آئس کریم کے کاڑیوں سے کتنے مثلث بنائے جا سکتے ہیں؟ 138 آئس کریم کے کاڑیوں سے کتنے مثلث بنائے جا سکتے ہیں، یہ ہمیں معلوم کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ حل کرنے سے پہلے ایک مثلث بنانے کے لیے 38 کاڑیوں سے ہمیں کتنے مثلث بنا سکتے ہیں، اتنے کاڑیوں سے کتنے مثلث بنائے جا سکتے ہیں، ہم تقسیم کے عمل سے اس کو دیکھیں گے. تو یہاں پر بچوں ہم کو کاڑیاں، ایک مثلث کے لیے 3 کاڑیوں کی ضرورت ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ 138 کو 3 سے تقسیم کریں گے. 138 کو 3 سے تقسیم کریں گے. تو بچوں پہلے یہاں پر تقسیم جو کرنا ہے اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم ایک 3 لکھیں گے، پھر اس کے بعد ایک قوس ڈالیں گے، پھر اس کے بعد 138 لکھیں گے، پھر ایک قوس ڈالیں گے. تو ہم 3 کو بولیں گے، یہاں پر 3 سے ہم تقسیم کر رہے ہیں تو اس کو بولیں گے ہم مقسوم علیہ. اس کا نام ہوگا مقسوم علیہ. اور بیچ میں 138 ہے، اس کا نام ہوگا، جس کو ہم تقسیم کر رہے ہیں 3 سے، جو تقسیم ہونے والا عدد ہے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ مقسوم بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اس کو مقسوم بولیں گے. اور جو دوسرے قوس میں جو لکھتے ہیں اس کو خارج قسمت بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اس کو خارج قسمت بولیں گے. تو ہم جو بچت میں جو بچے گا اس کو ہم باقی بولیں گے. میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس کے تعلق سے. یہاں پر اب ہم 3 سے تقسیم کرتے ہیں. تو 3 سے ایک ایک عدد کو لے کر 138 میں سے تینوں عدد کو، تو یہاں پر سب سے پہلے 3 کے بعد 3 سے تقسیم کرنا ہے تو ایک عدد یہاں پر 1 لکھا ہوا ہے. 1 3 سے تقسیم نہیں ہوگا کیونکہ وہ چھوٹا ہے، 3 سے چھوٹا ہے. 138 میں جو 1 ہے وہ 3 سے چھوٹا ہے. تقسیم ہونے کے لیے یا تو وہ 3 کے برابر والا عدد ہونا یا تو وہ 3 سے بڑا عدد ہونا. چھوٹا عدد تقسیم نہیں ہوتا. اس لیے ہم کیا کریں گے؟ 2 عدد لیں گے. ایک
اس کے بازو میں کتنا ہے بولو بچوں؟ 3. ہاں 3. 1 اور 3 دونوں کو جوڑ لے کے ہم تقسیم کریں گے. 1 اور 3 کو جب جوڑیں گے ہم تو وہ 13 ہو جائے گا. اب وہ 13 کو ہم کیا کریں گے؟ 3 سے تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے بچوں جی. اب دیکھیے 3 کے پہاڑے سے ہم 13 کو تقسیم کریں گے. کیا 3 کے پہاڑے میں 13 آتا ہے؟ جی نہیں آتا. 3 کے پہاڑے میں 13 نہیں آتا. تو ایک کم 13 سے ایک کم جو آتا ہے وہ عدد لیں گے. ایک کم 12 آتا ہے کیا دیکھیں گے؟ 3 کے پہاڑے میں 12 آتا ہے کیا؟ ہاں آتا ہے. 3 ایکن 3, 3 دوگنی 6, 3 تیا 9, 3 چوک 12. 12 آتا ہے تو ہم 12 لے لیں گے. یہاں پر 3 لکھیں گے. 3 سے ہم کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے. 3 سے تقسیم کرنے پر کیا ہوگا؟ 2 عدد کو ہم لے لیے. 3 چوک 12. تو یہاں پر خارج قسمت میں ہم کیا لکھیں گے؟ چوک لکھیں گے یعنی 4 لکھیں گے. پھر 12 نیچے لکھیں گے. 12 کہاں لکھیں گے؟ 13 کے نیچے. 3 چوک 12. اب دیکھیں ہم 4 کہاں لکھ رہے ہیں؟ اس طرف لکھ رہے ہیں خارج قسمت میں 4. 12 کہاں لکھ رہے ہیں؟ 13 کے نیچے لکھ رہے ہیں. اب 12 لکھنے کے بعد 13 کے نیچے 12 لکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کو تفریق کریں گے. کیا کریں گے؟ تفریق کریں گے. اب یہاں پر اوپر 3 ہے نیچے 2 ہے. 3 میں سے 2 اگر ہم تفریق کریں تو کیا بچے گا؟ 1 بچے گا. شاباش. کیا بچے گا؟ 1 بچے گا. تو 1 لکھیں گے ہم. 3 میں سے 2 تفریق کرنے پر 1 بچا. 1 ہم لکھے. اب 1 میں سے 1 تفریق کرے تو کیا بچے گا؟ 0 بچے گا. کچھ بھی نہیں. 1 میں سے 1 0 ہوگا. اب کیا بچا اوپر مقسوم میں؟ 8 بچا ہے. تو ہم 8 کو نیچے لکھ لیں گے. کہاں لکھیں گے؟ نیچے 1 کے بازو میں. تو وہ کتنا ہوگا؟ 18 ہو گیا. پہلے 1 بچا تھا اوپر سے 8 لے لیے ہم. 8 لینے پر وہ عدد کتنا ہو گیا؟ 18 ہو گیا. 18 کو ہم 3 سے تقسیم کریں گے. تو کیا 3 کے پہاڑے میں 18 آتا ہے؟ کیا 3 کے پہاڑے میں 18 آتا ہے بچوں؟ جی آتا ہے. بالکل آتا ہے. تو 3 چھکے 18 ہوتا ہے. تو ہم خارج قسمت میں 6 لکھیں گے اور 18 کے نیچے 18 لکھیں گے. دیکھیے آپ 18 کے نیچے 18 ہم لکھ دیے. اب 18 میں سے 18 کو تفریق کریں گے. کیسا کریں گے؟ اس طرف سے کریں گے. پہلے 8 میں سے 8 تفریق کریں گے. 8 میں سے 8 تفریق کرے تو 0 بچا. 1 میں سے 1 تفریق کرے تو 0 بچا. تو اس طریقے سے یہ تقسیم ہوئی. اب ہمیں پتا چلا اب خارج قسمت میں کیا بچا؟ کیا ہے خارج قسمت میں؟ کتنا آیا؟ 46 آیا. خارج قسمت میں جو عدد آیا وہ 46 آیا. تو ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ 138 سے ہم 46 مثلث بنائے جا سکتے ہیں. جی بچوں یہ مثال آپ نے دیکھا بچوں. اب ہم اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر اگلی مثال کیا اس کے تعلق سے تھوڑا سا اسی مثال کے تعلق سے آپ کو تھوڑا سا بتلایا جائے گا یہاں پر کہ یہاں پر وہی ہے 3 لکھا ہوا ہے, 138 لکھا ہوا ہے, اس کے بازو میں 46 لکھا ہوا ہے, 13 کے نیچے 12 لکھا ہوا ہے, تفریق کیا گیا ہے, پھر اس کے نیچے 18 لکھا ہوا ہے, پھر 18 سے 18 کو تفریق کیا گیا ہے, پھر 0 لکھا ہے. یہاں اس لیے لکھا گیا ہے کہ آپ کو بتلانا ہے کہ تقسیم میں کس کو کیا کہا جاتا ہے. 138 کو سب سے پہلے 138 کا جو نام ہے, جو عدد ہے یہاں پر جو تقسیم ہونے والا عدد ہے وہ 138. 138 کو ہم نام ہے اس کا نام رکھے ہیں تقسیم میں, اس کو مقسوم کہا جاتا ہے. تقسیم کرنا ہو اس کو تقسیم میں مقسوم کہتے ہیں. جس عدد کو ہم تقسیم کرنا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟
مقسوم کہتے ہیں. اسی طریقے سے جو 3 لکھا ہوا ہے یہاں پر جس سے ہم تقسیم کر رہے ہیں تو اس کا نام ہے مقسوم علیہ. جس عدد سے مقسوم کو تقسیم کیا جاتا ہے، جس عدد سے مقسوم کو تقسیم کیا جاتا ہے اس عدد کو ہم مقسوم علیہ. مقسوم علیہ کتنا ہے یہاں پر؟ 3 ہے. مقسوم کتنا ہے؟ 138 ہے. اسی طریقے سے یہاں پر خارج قسمت ہے. یہاں پر کیا ہے جی؟ ہے خارج قسمت ہے. خارج قسمت اس کو کہا جاتا ہے تقسیم کا جو نتیجہ آتا ہے، تقسیم کا جو نتیجہ آتا ہے اس کا نام ہم خارج قسمت بولتے ہیں اس کو. اس میں کون سا عدد ہے؟ 46 ہے. نیچے کیا ہے؟ بچت ہے یا باقی ہے، اس کو ہم باقی کہتے ہیں. نیچے جو صفر آپ کے سامنے نظر ہے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ باقی بولیں گے. تقسیم کے بعد مقسوم میں جو بچت ہوتی ہے، پورا تقسیم کرنے کے بعد مقسوم میں جو بچت ہوتی ہے اس کو باقی کہتے ہیں. اسی طریقے سے اب ہم اور ایک مرتبہ آپ پہچانو، آپ دیکھو، آپ سمجھو اس کو. 138 کیا ہے؟ 138 کیا ہے؟ یہ مقسوم ہے. کیا ہے یہ؟ مقسوم ہے. اس کے بعد تقسیم 3 ہے. 138 کو 3 سے تقسیم کر رہے ہیں تو تقسیم کا نام کیا ہے؟ 3 کا نام کیا ہے؟ مقسوم علیہ ہے. مقسوم علیہ ہے. 138 کا نام کیا ہے؟ مقسوم ہے. 3 کا نام کیا ہے؟ مقسوم علیہ ہے. اسی کے ساتھ خارج قسمت ہے یہاں پر 46 جس کو ہم خارج قسمت بولتے ہیں. یہ تقسیم میں ان کے یہ نام ہیں بچوں. اس طریقہ ہے یہ تقسیم کا. اس کو آپ اچھی طریقے سے یہ جو نام ہیں یہ اچھی طریقے سے آپ اس کو یاد رکھیں. آگے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. پھر ایک مثال اب ہم دیکھتے ہیں تقسیم کرو بول کر. 468 8468 کو تقسیم 4 سے کرنا ہے. تو کیسا کریں گے؟ پہلے ہم کیا کریں گے؟ مقسوم ہے یہ 8468 پہلے لکھ لیں گے. اس کے بعد اس کو درمیان میں کر کے ادھر سے ایک قوس لگا لیں گے، ادھر سے ایک قوس لگا لیں گے. پھر جس سے ہم تقسیم کرنا ہے مقسوم علیہ بولتے ہیں اس کو، وہ 4 عدد ہے، وہ 4 لکھیں گے. 4 سے اس کو ہم تقسیم کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا 4 کے ایک عدد کو ہم 8468 ہے. یہاں پر ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ یہ طریقہ بھی تقسیم کا ہے. پہلے ہم جو بانٹے تھے وہ طریقہ بھی تقسیم کا تھا، وہاں اعداد کم تھے، یہاں پر اعداد بڑے ہیں، یعنی بڑی تعداد ہے یہاں پر تقسیم کرنے کی. اس لیے ہم یہ طریقہ، جہاں پر عدد چھوٹے رہتے وہ ایک ایک کر کے بانٹے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر عدد بڑا ہے، یہ ایک ایک کر کے نہیں بانٹے جاتے. اس لیے اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس طریقے سے تقسیم کریں گے. یہ تقسیم کا طریقہ ہے. تو یہ اب ہم لکھیں اس کو، تو ایک عدد کو ہم تقسیم کرتے جائیں گے. کس سے تقسیم کریں گے؟ 4 سے تقسیم کریں گے. تو سب سے پہلے کس کو تقسیم کریں گے؟ بولو بچوں. 8 کو تقسیم کریں گے. شاباش. 8 کو 4 سے تقسیم کریں گے سب سے پہلے. تو کیا 4 کے پہاڑے میں 8 آتا ہے؟ آتا ہے؟ ہاں جی ہاں بچوں، برابر، بالکل صحیح، گڈ، ویری گڈ. تو یہاں پر 4 دگنی ہم کیا کریں گے؟ خارج قسمت میں دگنی لکھیں گے یا 2 لکھیں گے؟ دگنی اور 2 ایک ہی بات ہے. تو 2 لکھے ہم خارج قسمت میں 2 لکھے. اور 8 کہاں لکھ رہے ہیں ہم؟ 8 کے نیچے 8 لکھ رہے ہیں. 8 کے نیچے کیا لکھ رہے ہیں؟ 8 لکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دونوں کو تفریق کریں گے. 8 کو 8 میں سے تفریق کریں گے. اس کے بعد 8 میں سے 8 کو تفریق کریں تو کتنا بچا؟ 0 بچا. اس کے بازو میں 4 ہے. اب وہ 4 کو نیچے اتاریں گے. 4 کو کیا کریں گے؟ نیچے اتاریں گے. 4 0 کے بازو میں لکھ لیں گے. کیا 4 کے پہاڑے میں 4 آتا ہے بچوں؟ آتا ہے، بالکل، شاباش. 4 کے پہاڑے میں 4 آتا ہے. تو 4 ایکن 4، 4 ایکن
4. تو ایک جو ہے ہم خارج قسمت میں ایک لکھیں گے اور 4 جو ہے نیچے مقسوم میں لکھیں گے 4 کے نیچے. پھر اس کے بعد اس کو تفریق کریں گے. 4 میں سے 4 تفریق کرے تو کیا بچے گا بچوں؟ 4 میں سے 4 تفریق کرنے پر کیا بچے گا؟ 0 بچے گا. شاباش شاباش بچوں. 4 میں سے 4 اگر ہم تفریق کریں تو 0 بچے گا. اس کے بازو میں 6 ہے. اب وہ 6 کو ہم 0 کے برابر لکھیں گے. اوپر سے 6 نیچے لکھیں گے لا کر. اب 6 کو کیا 4 کے پہاڑے میں 6 آئے گا بچوں؟ نہیں آئے گا. تو ہم کیا کریں گے؟ 4 ایکن 4 لیں گے. یعنی اس سے 6 سے بڑا عدد نہیں لیں گے. 6 سے بڑا عدد نہیں لیں گے تو 6 سے چھوٹا عدد لیں گے. تو 4 کے پہاڑے میں یا تو 8 آتا ہے یا تو 4 آتا ہے تو چھوٹا عدد لیں گے. تو 4 ایکن 4. 4 ایک لکھیں گے خارج قسمت میں اور 4 جو ہے نا 6 کے نیچے لکھیں گے. پھر اس کے بعد دونوں میں تفریق کریں گے. 6 میں سے 4 تفریق کرنے پر کیا بچا بچوں؟ 2 بچا. شاباش. کیا بچا؟ 2 بچا. تو 2 بچنے کے بعد پھر اوپر کوئی عدد باقی ہے کیا مقسوم میں دیکھنا ہے جو تقسیم نہیں ہوا ہے کیا؟ ہاں ہے. کیا ہے وہ؟ 8 ہے. 8 کو ہم نیچے 2 کی جگہ پر لا کر لکھیں گے کیونکہ 8 تقسیم نہیں ہوا. تو یہ 2 تقسیم اگر 2 بچا ہے تو وہ 4 سے چھوٹا ہے, وہ تقسیم نہیں ہوتا. نیچے 6 میں سے 4 تفریق کرنے پر 2 بچا ہے. 2 4 سے تفریق نہیں ہوتا اسی لیے ہم 8 اتار لیے. اب وہ 28 ہو گیا. کیا 4 کے پہاڑے میں 28 آتا ہے بچوں؟ جی آتا ہے. تو 4 ستے 28 ہوگا. تو 7 ہم وہاں لکھیں گے خارج قسمت میں لکھیں گے 7 اور 28 کہاں لکھیں گے؟ 28 کی جگہ نیچے 28 لکھیں گے اور پھر دونوں میں تفریق کریں گے. 28 میں سے 28 کو تفریق کریں گے. پہلے 8 میں سے 8 تفریق کریں گے کیا بچے گا؟ 0 بچے گا. پھر 2 میں سے 2 تفریق کریں گے تو کیا بچے گا؟ 0 بچے گا. تو بچوں مقسوم کتنا ہے یہاں پر؟ بولیے آپ. مقسوم کتنا ہے؟ 8468. یہ مقسوم تھا. تقسیم میں مقسوم کیا تھا؟ 8468 تھا. اس کے ساتھ مقسوم علیہ کتنا ہے بچوں؟ مقسوم علیہ کس کو بولتے ہیں اور وہ کتنا ہے؟ مقسوم علیہ بولتے ہیں جس عدد سے ہم تقسیم کرنے والے ہیں اس کو مقسوم علیہ بولتے ہیں. وہ عدد ہے یہاں پر 4. اس کے بعد خارج قسمت میں کیا بچا؟ ہمارا جو نتیجہ آیا تقسیم کا جس کو ہم لکھے ہیں وہ کتنا ہے؟ وہ ہے 2117. خارج قسمت میں 2117 آیا. اور باقی میں کیا بچا بچوں؟ باقی نیچے جو مقسوم میں بچا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ آج ہم نے ضرب اور تقسیم کا تعلق کے بارے میں جانا, تقسیمی نکات کے بارے میں جانا. آج ہم ایک ہندسی عدد سے بغیر باقی کے تقسیم کے بارے میں جانا, اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی. آج ہم آپ کو گھر کا کام دیا جاتا ہے. آج جو مثالیں آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں اسی کے تعلق سے سوالات ہیں آپ کو صفحے نمبر 102 پر دی گئی مشق نمبر 6.2 حل کرو اور اپنے ٹیچروں کو بتاؤ اور خوب محنت کرو اور خوب پریکٹس کرو. آج کی کلاس ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں آج کی کلاس کا. پھر ہم اگلی کلاس میں آپ سے ملیں گے انشاءاللہ. نہ کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. خدا حافظ. अनुदिना अनुक्षणा